अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से नित नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है खुसूसन पीटीआई के हलकों की तरफ से और उनकी सोशल मीडिया टीम्स की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो प्लान है पाकिस्तान आने का 21 अक्टूबर का, वो तब्दील हो गया है और जो शरीफ ख़ानदान है उसमें कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही है और जो छोटा भाई है जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान ना आए। और जो पीटीआई है उसकी तो ये ख्वाहिश हो सकती है और यकीनी तौर पर उनकी ये ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी सूरत पाकिस्तान ना आए, क्योंकि ये जो ख्वाहिश है ये इमरान खान साहब की है। और इमरान खान साहब ने 2014 से ये कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब का सियासत में रास्ता रोका जाए और फिर जिस तरह से वो मोहरे बने और अदालतों ने इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर मियां नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर किया, तो वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो प्लान है 21 अक्टूबर को आने का पाकिस्तान में, वो कंफर्म है, सीट कंफर्म हो चुकी है। और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से पहले सऊदीया उम्रे के लिए जाएंगे और हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि जब वो बाहर होते हैं या पहले भी जब वो जिला वतन थे उसके बाद वो पाकिस्तान आए या और अहम मौक़ों पर भी उन्होंने पहले उम्रे की सआदत हासिल की और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में आए हैं। और अब जो इरफान सदीकी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी, उन्होंने भी इन खबरों की तरदीद की है, इन अफवाहों को गलत कहा है जिसमें कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो प्रोग्राम है वो गड़बड़ है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से इरफान सदीकी साहब का यही कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आकर जो हिफाजती ज़मानत की उनकी जो लीगल टीम है वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी और उसके बाद जलसा होगा और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर देंगे। और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों या फिर सफदर अब्बासी साहब हों, तो वो भी उसी केस में बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने सज़ा लेने का ठेका तो नहीं लिया हुआ। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को ये यकीन है कि जिस केस में मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर बाइज़्ज़त बरी हो चुके, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी उसमें बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और अहम खबर कि मोनिस इलाही साहब जो हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे, जो स्पेन फरार हो चुके और जो रियासत को मतलूब हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। बाकी ये तो जो करप्शन है ये तो बहुत मामूली है, जो उनके ख़िलाफ़ नैब ने केसेस बनाए हुए हैं जो किकबैक्स के हैं और जो डेवलपमेंट के मद में जो उन्होंने पैसे लिए और जो बोरियां भर के वो एक त्यारे के ज़रिए, खुसूसी त्यारे के ज़रिए स्पेन ले गए, तो उसकी वजह से जो रियासत है वो चौधरी मोनिस इलाही साहब के पीछे लगी हुई है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जेल में होना भी बड़ी वजह जो है वो मोनिस इलाही साहब ही हैं। और जो मोनिस इलाही साहब हैं उनको जो नैब की अदालत है उसने इश्तिहारी करार दे दिया है और तकरीबन अगस्त के दूसरे हफ्ते में उन्हें गिरफ़्तारी के जो ऑर्डर मिले थे और वो रुपोश थे, और रुपोश तो वो स्पेन की वजह से थे कि वो स्पेन में हैं, तो इसी वजह से अब अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको इश्तिहारी करार दिया जाए और उनके हवाले से जो इश्तिहार है वो अखबार में भी शाया किया जाए। ख़बर ये भी है कि जो रियासती इदारे हैं वो इंटरपोल के साथ भी राब्ते में हैं कि चौधरी मोनिस इलाही साहब को पाकिस्तान वापस लाया जाए। और तभी जब चौधरी मोनिस इलाही साहब पाकिस्तान में रियासी इदारों के हाथ में होंगे तो तभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ मिल सकता है। और इसके अलावा एक और अहम खबर वो है इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं शिराज रांझा साहब, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है और जहां इमरान खान साहब का साइफर केस चल रहा है, तो वहां उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करना इमरान खान साहब के हवाले से और हमारा दरख्वास्त दायर करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ी गलती थी। और जब उन्होंने ये बात अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में की, तो फिर अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब जो कि जज हैं, उन्होंने यही कहा कि तमाम ये बात नोट कर लें, अगर हम ये बात कहते तो फिर उनको बहुत बुरा लगता। और उनका मज़ीद
جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اٹک جیل ہے وہاں پر بہت زیادہ عیاشی تھی. عیاشی سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خاصی سہولیات تھیں, وہاں ایکسرسائز بھی وہ کر سکتے تھے, اس کے علاوہ ٹی وی بھی تھا, اور جو گدا وغیرہ تھا, بستر اچھا تھا وہاں پہ, اور پرسکون ماحول تھا وہاں پر. عمران خان صاحب سے ملنے کی بھی آزادانہ جو ہے وہ اجازت تھی, اور جب وہاں پہ بھی اجازت تھی تو اس وقت یہاں پہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہے, اور شیر افضل مروہ صاحب وہاں پولیس سے لڑ جھگڑ کر آ گئے تھے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا, اور اب ان کے جو وکیل ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنے کی اجازت تھی, آزادانہ ماحول تھا. اور اب اڈیالہ جیل چونکہ آ گئے ہیں تو وہاں پہ 2200 افراد کی گنجائش ہے قیدیوں کی, اور وہاں 7000 قیدی جو ہیں وہاں قید کیے گئے ہیں. تو پھر 1 درجن مرغیاں ہوں اور وہاں پہ 2200 مرغیوں کو قید کیا ہوا ہو, تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا. یہ عمران خان صاحب کے وکیل شیراز رانجھا صاحب کے الفاظ ہیں. اور جو ابوالحسن ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا ہے جس میں جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی چالان کی کاپیاں نہ دی جائیں, اور کیونکہ ہمارا جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے, ان کیمرہ جو سماعت ہے اس حوالے سے بھی, اور جو چالان ہے اس کے حوالے سے بھی درخواست لگی ہوئی ہے. لیکن ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے کوئی اسٹے تو نہیں کیا ہوا, اس وجہ سے ٹرائل جاری رہے گا, اور اگر آپ کو میرے اوپر اعتراض ہے یہ کیس سننے کے حوالے سے تو پھر مجھے بتا دیں, میں الگ ہو جاتا ہوں. تاہم جو بھی کوئی دوسرا جج آئے گا وہ بھی میری طرح ہی ایماندارانہ ذمہ داریاں نبھائے گا, اور جو ٹرائل ہے وہ تیزی سے چلے گا. اور عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ چلنا تو ہے, اسی وجہ سے آپ کو چالان کی جو کاپیاں ہیں وہ فراہم کر دی جائیں گی. اور جو ایف آئی اے کا جو چالان تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 28 گواہان ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہیاں دی ہیں, اور عمران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب ان کی بھی گواہی شامل ہے 164 کے تحت جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے دی, کہ پورے ہوش و حواس سے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائفر کی چوری میں ملوث ہیں, اور جو انہوں نے باتیں کی کہ انہوں نے کیسے سیاست میں سائفر کو استعمال کیا. تو اسی وجہ سے جو عمران خان صاحب کا ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل لانا عمران خان صاحب کے لیے زیادہ جو ہے تکلیف دہ ہوگا. اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کو شاید آئیڈیا ہے یا نہیں ہے, لیکن اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کے لیے آگے بہت زیادہ مشکلات پیدا کرے گا. اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے جو ملٹری ٹرائل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ہی ہو. اور اب جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ اب بارہا اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل کا باعث ہے اور بننے جا رہا ہے. اور جو شیر افضل مروہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی خبر یہی ہے, جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے پہلے تو تھے, اب میرا خیال ہے کہ ان کو الگ کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کی درخواست کی تھی, اور سہولیات کے حوالے سے بھی درخواست کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اس درخواست کے اوپر اب اعتراض کیا ہے شیراز رانجھا صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے وہاں پر, کہ جو شیر افضل مروہ صاحب ہیں انہوں نے قانونی ٹیم سے بغیر پوچھے اپنی مرضی سے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے درخواست دائر کی, اور کسی سے مشورہ نہیں کیا. اور خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ غصے میں ہیں شیر افضل مروہ صاحب کے حوالے سے, کہ انہوں نے خام خواہ عمران خان صاحب کو پھنسا دیا ہے اور اڈیالہ جیل شفٹ کروا دیا ہے. اور جو شیر افضل مروہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے انہیں اپنی لیگل ٹیم سے بھی باہر کر دیا ہے, اور اب عمران خان صاحب کے جو لیگل ایڈوائزر مقرر کیے گئے ہیں وہ شعیب شاہین صاحب ہیں, اور دوسرے جو وکیل ہیں وہ سلمان صفدر صاحب ہیں, اور جن کو نکالا گیا ہے ان میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں,
اور شیر افضل بھروا صاحب ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، جو لیگل ٹیم ہے اس نے عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے جو کہ توشہ خانہ کیس میں ہوئی، اس پر درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، جس میں ان کا موقف ہے کہ جو توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا ہوئی ٹرائل کورٹ میں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے عمران خان صاحب کو نااہل کیا 5 سال کے لیے، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے عمران خان صاحب کی 3 سال کی جو سزا تھی وہ معطل کر دی۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جو کہ سزا معطل ہوئی، اس پر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے نااہلی کا، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے فرمائشی بنیادوں پر میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے لیا تھا، اور یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے، وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے لکھا تھا، اور 3 رکنی بینچ تھا، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہی لکھا تھا کہ جب انسان کو سزا ہو جاتی ہے، جو عوامی نمائندہ ہے، تو سزا معطل ہو سکتی ہے لیکن جرم برقرار رہتا ہے، اور جب جرم برقرار رہتا ہے تو پھر نااہلی بھی برقرار رہتی ہے۔ تو یہ جو نااہلی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نااہل کرے چاہے نہ کرے، لیکن نااہلی 5 سال کی ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے توشہ خانہ کیس میں جو ہمایوں دلاور صاحب تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا اسی وجہ سے ہی سنائی تھی، کیونکہ جو مقصد تھا وہ عمران خان صاحب کی 5 سال کی نااہلی ہی تھی۔ اگر 1.25 سال کی سزا سناتے، 2 سال سے کم کی سزا سناتے، تو پھر عمران خان صاحب کی نااہلی نہ ہوتی، اور اگر 2 سال کی سزا سناتے تو پھر ریزننگ لکھنی پڑتی، اور پھر اس میں بھی نااہلی کے حوالے سے کچھ مشکلات تھیں، تبھی 3 سال کی نااہلی پر عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا۔ تو اس وجہ سے پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے اور عمران خان صاحب کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، تو یہ محض ان کی خام خیالی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت زیادہ مشکلات کا باعث ہے، اور آئندہ جو آنے والے حالات ہیں وہ ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اور خبر ہے وہ صدر عارف الوی صاحب کے حوالے سے ہے، اور صدر عارف الوی صاحب جو ہیں ان سے بھی عمران خان صاحب خاصے ناراض ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کا بارہا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ صدر عارف الوی صاحب سے خاصے ناراض ہیں، کیونکہ صدر عارف الوی صاحب نے الیکشن کے حوالے سے اپنا جو آئینی کردار تھا وہ نہیں نبھایا، اور وہ ناکام رہے۔ ویسے جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی شیخ چلیوں والی باتیں زیادہ کرتے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ آج وہ جیل میں ہیں، اور صدر عارف الوی صاحب ملک کے صدر کم اور عمران خان صاحب کے دوست زیادہ ہی تھے، اور جو انہوں نے حکم دیا صدر عارف الوی صاحب نے اس کو مانا۔ اور اس حوالے سے جو صدر عارف الوی صاحب ہیں انہوں نے اپنا بیان جاری کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے، اور میرے نزدیک جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ 90 دنوں کے اندر وہ 6 نومبر بنتی ہے، اور الیکشن جو ہیں وہ انہی تاریخوں میں ہونے چاہیے، 90 دنوں کے اندر ہونے چاہیے۔ لیکن میں نے سب سے مشورہ کیا، وزارت قانون سے مشورہ کیا، الیکشن کمیشن سے کہا، لیکن ان سب کا یہی ماننا ہے کہ قانون جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 1 کے تحت جو میری ذمہ داری ہے وہ نہیں ہے، بلکہ آئین کے آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 2 اور آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت میں الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہوں۔ لیکن یہاں پر اسمبلی جو تحلیل ہوئی ہے، جو وزارت قانون کا کہنا ہے، جو الیکشن کمیشن کا کہنا ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 1 کے تحت ہوئی ہے، اور وہ جو سمری ہے وہ جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے فارورڈ کی تھی صدر عارف الوی صاحب کو۔ تو اسی وجہ سے جو وزارت قانون ہے وہ کہتی ہے کہ اب رول تبدیل ہو چکا ہے، اور اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ بہرحال جو صدر عارف الوی صاحب ہیں
انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی تھی اور وہ دینا چاہتے ہی تھے کہ دو بڑی شخصیات جو ملک کی اہم شخصیات ہیں ان کی آمد ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور پھر جو چراغوں میں روشنی نہ رہی صدر عارف الوی صاحب کے، اور بس پھر انہوں نے صرف گلوں باتوں کے اوپر ہی اکتفا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چینی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی بجائے اب پنجاب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ چینی کی قیمت کیا ہوگی۔ اس سے بڑا اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی کہ جو چینی کی قیمت ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک کمی ضرور آئے گی، اور عوام کو انشاءاللہ ضرور ریلیف ملے گا۔ اور پنجاب حکومت جو نگران حکومت ہے وہ تو چاہتی ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف ملے، کیونکہ جو پنجاب حکومت ہے اس کے پیچھے بھی تو ریاستی ادارے ہیں، اور ریاستی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو افغان افراد ہیں، افغانی ہیں، ان کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی ریاست کی طرف سے کہ ان کو جو غیر ملکی افغان ہیں ان کو واپس ان کے ملک میں بھیجا جائے، کیونکہ 40 لاکھ افغانی جو ہیں وہ اس ٹائم پاکستان میں ہیں، جن میں سے 14 لاکھ افغانی جو ہیں وہ صرف رجسٹرڈ ہیں، باقی سب غیر قانونی ہیں۔ تو اب اس حوالے سے بھی اب جو غیر ملکی افغانی ہیں ان کی نقل مکانی شروع ہو چکی ہے، اور جو تقریباً 350 خاندان ہیں وہ بارڈر پر پہنچ گئے ہیں، تورخم بارڈر پر، اور ان کو جو ایف آئی اے ہے اور جو دیگر ادارے ہیں وہ ان کو بارڈر کراس کرانے میں مدد دیں گے۔ اور اگر جو غیر قانونی افغانی روپوش ہو جاتے ہیں پاکستان میں اور وہ رابطہ نہیں کرتے ریاستی اداروں سے، ایف آئی اے سے، اور ویزوں کے حوالے سے ڈاکیومنٹس نہیں دکھاتے، تو پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنے رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔